अखस्त इल्म अल्लाह फलैसा अहदुन अल-यौम अफज़ल मिनका इल्ला बिअमलिन। अल्लाहु अकबर। कहते तुमने कुरान पढ़ लिया, तुमने अल्लाह का इल्म हासिल कर लिया, बिइल्मिही। तुमने यही है, इसी आयत की तफसीर की है उन्होंने कि तुमने अल्लाह का इल्म हासिल कर लिया है, तो आज रुए जमीन पर तुमसे अफजल कोई नहीं है बस सिवाय अमल के। बस अमल करते रहो। इसका मतलब लोग हाफिज कुरान हो जाए या हाफिज कुरान होना काफी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो तुमने अल्लाह का इल्म ले लिया, अल्लाह का इल्म तुमने ले लिया, इसकी वजह से दुनिया में तुमसे अफजल, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अब तुम्हें अमल करना चाहिए। अमल अगर नहीं करोगे तो तुमसे बेकार कोई नहीं है, तुमसे बदतर कोई नहीं है। जी जी, ये बड़ी अच्छी बात कही गई। उसके बाद ये फरमाया जा रहा है, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब तुम अपने दीन के बारे में गुलू मत करो। गुलू किसको कहते हैं? हाई स्कूल पास को कह दिया जाए कि ये एमए है, ये गुलू है ना, बढ़ा देना। अरबी में गुलू कहते हैं इज्तियाजु शैई अन हद्दिही लज़ी उज़िया लहू, जो हद मुकर्रर की गई है उस हद से कोई चीज क्रॉस हो जाए। जैसे वो नदियों के पुलों के पास एक नुक्ता होता है, निशान होता है, एक पॉइंट, के पानी अगर इससे ऊपर आ गया तो ये डेंजर की हद में आ गया है। जी जी, पॉइंट होता है ये। तो अगर पानी उसके नीचे रहता है तो हद में है, और अगर उस पॉइंट से ऊपर आ गया दैट इज कॉल्ड गुलू। जी, इज्तियाज़ु शैई अन हद्दिही लज़ी उज़िया लहू, जिस हद से जो उसके लिए मुकर्रर की गई है उस हद से अगर वो ऊपर हो जाए तो ये गुलू है। जैसे नबी को अल्लाह कह देना। जी, हमारे यहां भी हमारे मुसलमानों का एक गिरोह है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। यानी अर्श पर जो खुदा था मदीने में वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, नबी को इन्होंने माबूद बना दिया, इसको कहते हैं गुलू। यहां अहले किताब को कहा गया, इसमें नसारा और यहूद दोनों है। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। पैगंबर को अल्लाह का बेटा कहना, अल्लाहु अकबर, ये गुलू है। इसलिए कि जो हद मुकर्रर की गई है उस हद से आदमी ऊपर हो जाए, इसको कहते हैं गुलू। और लोगों ने इस गुलू के लिए क्या क्या हरकतें नहीं की हैं। तहरीफ लफ्जी भी की है और तहरीफ मानवी भी की है। कैसे? अल्लाह कह रहा है कि मेरा नबी बशर है, जितने रसूल आए सब बशर हैं। कहा गया इन्नमा अना बशरुन, तो इन्ना अगर मां पर दाखिल हो तो मां काफा होता है, मां नाफिया नहीं होता। इन्होंने क्या किया कि मां को नाफिया कर दिया कि बेशक मैं बशर नहीं हूं, यह तहरीफ लफ्जी है। और कहा गया कि मैं बशर हूं, यह बात काफिरों से कही गई है, मुसलमानों से नहीं कही गई है, यह तहरीफ मानवी है। यानी नबी ये कह रहे हैं कि मैं बशर हूं, किससे? काफिरों से। मोमिनों से बशर नहीं कहा कि मैं बशर हूं, यह तहरीफ मानवी है। तो गोया हमारे मुसलमानों में भी एक गिरोह ऐसा है जो तहरीफ लफ्जी और तहरीफ मानवी दोनों का मुर्तकिब है, और इसी गुलू की बिना पर नबी को नूर साबित करने के लिए कि नबी बशर नहीं है, नूर हैं। तो पहले तो तावील की उन्होंने कि इन्नमा अना बशरुम में मां नाफिया है। जी, जबकि इन्नमा का मफाद यह है कि मैं बशर ही हूं। अब मां को नाफिया मान लिया जाए, तहरीफ लफ्जी है। और यह कहना कि नबी ने कहा कि मैं बशर हूं, काफिरों से कहा है, मुसलमानों से नहीं कहा है, यह तहरीफ मानवी है। गोया कि जिस तरीके से यहूद और नसारा गुलू करते थे, और गुलू एक तरीके की तहरीफ है, हमारे दरमियान भी एक फिरका ऐसा मौजूद है जो गुलू का मुर्तकिब है, चीज को उसकी जगह से आगे बढ़ा देना। तो या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, जी, और ये गुलू करना यह हक के खिलाफ होता है। वला तकुलू अलल्लाहि इल्लल हक, अल्लाह के बारे में हक ही बोलो भाई, हक ही बोलो। अगर गुलू कर दोगे तो हक कहां रह गया हो?
اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے اس کو وہیں رکھو. اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو یہ ظلم ہے. جیسے ٹوپی کو پیر میں پہن لیا جائے یہ غلو ہے, اور اسی طریقے سے جوتے کو سر کے اوپر رکھ لیا جائے غلو ہے, اس لیے کہ مقام سے ہٹ گیا نا. کوئی چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے, دیٹ از کالڈ غلو, دیٹ از کالڈ ظلم. آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر نور مبین نازل فرمایا ہے. نور مبین, واضح روشنی. ایک مفسر اس کی تفسیر میں کہتا ہے اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی چمک اٹھے. ایک MBBS کے طالب علم سے پوچھا گیا What do you want to be in your future? آپ اپنے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے I want to make my future bright. Bright, bright, light. یہ دیکھیں نا, bright. میں اپنے مستقبل کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں, چمکیلا, چمکیلا, روشن. Bright means روشن. یہ دیکھو قرآن حکیم کہتا ہے اپنی زندگی کو تم روشن آنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نور کے ساتھ مل جاؤ. جی قرآن نور ہے تو نور کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ گے تب نہ تمہارے اندر روشنی آئے گی. نور جہاں رہے گا وہاں روشنی دے گا. لہذا قرآن جب نور ہے, نور سے وابستہ ہو جاؤ, تم روشنی میں نہا جاؤ گے. جی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے, آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں. آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں. ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. تو قرآن کی میں ایسا ہی ہے, اس کے قریب جو آتا ہے آئینہ بن جاتا ہے. جی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. جب قرآن حکیم نور ہے, اگر زندگی میں روشنی چاہتے ہو, اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتے ہو, فیوچر ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو, فیوچر جو زندگی کا ہے, زندگی کا فیوچر جس کو کہا جاتا ہے موت کی حد پر ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ فیوچر آگے تک جاتا ہے. ایک مومن کا فیوچر, ایک کافر کا فیوچر موت کی حد تک ہے, اور ایک مومن کا فیوچر موت کی سرحد پر ختم نہیں ہوتا, موت سے آگے جاتا ہے, وہ بھی فیوچر ہی ہے. لہذا اس کا فیوچر محدود ہے, اس بیچارے کا, اس کی سوچ محدود ہے, اس کی فکر محدود ہے. ایک مومن کی فکر بہت آگے جاتی ہے, بہت اعلیٰ ہوتی ہے. وہ اپنے فیوچر کو موت کی حد تک, موت کی سرحد پر ختم نہیں مانتا, بلکہ اپنے فیوچر کو وہ موت سے آگے تک, جنت تک مانتا ہے. وہ تو یو وانٹ ٹو میک یور فیوچر برائٹ, تو آپ وابستہ ہو جاؤ قرآن حکیم سے, کنیکٹ ود دا ہولی قرآن. جی آپ کو اگر روشنی میں نہانا ہے اور اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے, اور وہ لمبا فیوچر, جی موت کے بعد کا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک IAS بننے والا, ایک IPS بننے والا, اور ایک ڈاکٹر بننے والا, ایک انجینئر بننے والا, وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں, اور اس فیوچر سے وہ مراد لے رہا ہے موت کی سرحد تک, اس کی یہ سوچ محدود ہے, لیمیٹڈ ہے یہ سوچ. مومن یہ کہتا ہے میں اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں, کہاں تک؟ موت سے آگے تک. اللہ اکبر. دیکھیے مومن اور کافر کی سوچ میں فرق یہی ہو گیا کہ کافر کی سوچ محدود ہوتی ہے اور مومن کی سوچ لا محدود ہوتی ہے. فہمتم؟ انڈرسٹینڈ؟ جی یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. عقد کہتے ہیں دو شخصوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ, یا یوں کہہ لو کہ عقد مینس کانٹریکٹ, اور یہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے کہ فیوچر میں, مستقبل میں ہم جو عہد کیے ہوئے ہیں چھوڑنے اور اس پر رہنے پر پابندی کریں گے کہ ہمیں یہ چھوڑ دینا ہے یا ہمیں اس پر رہنا ہے. یہ کانٹریکٹ اگر ہو جائے تو اس کانٹریکٹ کو عقد کہتے ہیں. عقد, اس کی جمع عقود ہے. اور ایک مفسر نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے, ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی اس پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم عقود کو پورا کرو. اس جملے کی
تفسیر اگر کی جائے تو کم سے کم 1000-1500 صفحات پر اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اتنی جامع ہے. پوری آیت نہیں، خالی ایک ٹکڑا، اس ٹکڑے کی تفسیر 1000 صفحات سے زائد پر کی جا سکتی ہے. اللہ ذرا دیکھیں، عقد بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک آپ نے اللہ سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے، تیری تابعداری کریں گے. یہ عہد نہیں ٹوٹنا چاہیے. جی عہد الست میں ہم کہہ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تجھے اپنا رب مان چکے، ہم تجھے اپنا الہ مان چکے. ایک کانٹریکٹ ہو چکا ہے، لہذا اس کانٹریکٹ کو پورا کرو. اب یا ایھا الذین، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا. تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ہم کر چکے ہیں، اور ایک ہوتا ہے انسان اور اس کی ذات کے درمیان. کیسے؟ میں نے کہا میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، میں پریشان ہوں، اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں تیری راہ میں 3 روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، یا ایک اونٹ ذبح کروں گا، نذر مان لے. تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹریکٹ کر لیا نا، یعنی اپنی ذات کے اوپر اس کو لازم کر لیا. تو یہ کانٹریکٹ انسان اور اس کی ذات کے درمیان ہے. جی یہ دوسرا کانٹریکٹ ہے. اور تیسرا انسان اور انسان کے درمیان. آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ اس معاہدے کی پابندی کیجئے. بس گھوم پھر کر کے کانٹریکٹ یہی 3 قسمیں ہیں، اور ان کی تفسیر اگر کی جائے تو 1000 صفحات کیا 5000 صفحات 10,000 صفحات لکھے جا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر عہد کرتے ہو، کسی سے وعدہ کرتے ہو، کسی سے کوئی عہد کرتے ہو، عقد کرتے ہو، کانٹریکٹ کرتے ہو، کانٹریکٹ کو پورا کرو. اس کے بعد اس کانٹریکٹ کی ایک اہم شق بیان کی جا رہی ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو تمہارے لیے حلال کر دیا. غور سے، بہیمہ کہتے ہیں جانور کو. بعض لوگوں نے کہا ہے بہیمہ جانور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس عقل اور ادراک نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ضروریات زندگی کے لیے کی حد تک، ضروریات زندگی کی حد تک جانوروں تک کو عقل اور ادراک ہے، ان کے پاس بھی عقل ہے. جی ایک جانور کسی کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں چرنے لگا ہو، ڈنڈا لے کر کے جب کھیت کا مالک دوڑتا ہے تو وہ بھاگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل اور ادراک ہے کہ یہ مارے گا ڈنڈے سے مجھے چوٹ لگے گی. تو عقل اور ادراک تو ہے. لہذا بہیمہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس عقل اور ادراک نہیں ہے. بہیمہ کا مطلب ہوتا ہے مبہم، یعنی وہ جو بولتا ہے اس کی بات مبہم ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بول رہا ہے. اس وجہ سے اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے. جانور کو بہیمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بولی سمجھ میں نہیں آتی. اس کی بولی جو ہوتی ہے وہ ڈیویس ہوتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے. اسی وجہ سے چونکہ اس کی بولی مبہم ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے. اور بہیمہ کے ساتھ الانعام کیوں لایا گیا ہے؟ وہ جانور جو پالتو ہیں، جو 8 ہیں، 8 قسمیں ہیں، اور انہی 8 قسموں کی قربانی ہوتی ہے. جی اس کو ہم 8ویں پارے کے اندر انشاءاللہ واضح کریں گے. کتنی عجیب بات کہی گئی ہے. میں نے کہا نہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر ایک لفظ میں کرنی ہے تو کیا کرو گے؟ عدل. پورا قرآن از اول تا آخر عدل ہے. بہت غور سے سنو. وَلَا يَجْرِمَنَّ